बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इस्तिखारा और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ज़ैनुर रज़ा शाह क़ादरी। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम के अंदर आपकी लाइव कॉल्स, आपके मैसेजेस, आपके ख़ुतूत इस प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। आप इस प्रोग्राम के अंदर हमें लाइव कॉल्स करते हैं और फिर लाइव कॉल्स के ज़रिए अपने मसाइल डिस्कस करते हैं, अपनी परेशानियां डिस्कस करते हैं, अपनी तकालीफ़ डिस्कस करते हैं। वो परेशानियां, वो तकालीफ़, वो रंजिश ख़्वा रूहानी एतबार से हों, ख़्वा जिस्मानी एतबार से हों। यहाँ पर मौजूद हमारे साथ उलमाए किराम और ख़ानकाहों से मुतल्लिक़ा शख्सियात हमारे मसाइल का हल बताती है, हमें बताती हैं कि हमें कुरान और सुन्नत की रोशनी में किस तरह उसका हल निकालना है, कौन से वज़ाइफ़ पढ़ने हैं, कौन से आमाल इख्तियार करने हैं। ये सब जो है वो यहाँ पर मौजूद हमारे जो उलमाए किराम होते हैं वो हमें बताते हैं और जितने भी हमारे मसाइल होते हैं उनकी तशफ़ी फरमाते हैं। और नाज़रीन, जब हमारे उलमाए किराम, हमारे जो मशाइख होते हैं, जो हमारे ख़ानकाहों से मुतल्लिक़ अफ़राद होते हैं, जब वो वज़ाइफ़ बताते हैं तो फिर आपका जब फ़ीडबैक आता है, आप बताते हैं कि हमारा इतना मुश्किल काम था, इतनी परेशानी वाली बात थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको रफ़ा कर दिया है, तो यकीन जानिए कि बड़ी मुसर्रत होती है। तो आज भी नाज़रीन, अगर आप फ़ील कर रहे हैं कोई भी ऐसी परेशानी है, कोई तकलीफ़ है, या कोई भी दिल के अंदर आरज़ू है, कोई भी दिल के अंदर कोई ख्वाहिश है जो जायज़ हो, वो आप हमें ज़रूर बताइए। हम आपके जो सवालात हैं, आपकी जो आरज़ुएँ हैं, आपकी मुश्किलात आप हमारे जो स्कॉलर्स हैं उनके सामने रखेंगे और फिर जो है वो हमें वो हल बताएंगे। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ़ आलिम दीन, नौजवान मजहबी स्कॉलर हज़रत अल्लामा पीर मोहम्मद शहराज अहमद शाह साहब सैफ़ी। अस्सलामु अलैकुम पीर साहब। क़िबला कैसे हैं? ठीक ठाक है, खैर वाफ़ियत से है? आप सुना सब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक है। अच्छा क़िबला पीर साहब, प्रोग्राम की जिस तरह हम देखते हैं कि लाइव कॉल्स भी आती हैं और कुछ हमें जो है वो लोग ख़ुतूत और मैसेजेस के ज़रिए भी अपने मसाइल डिस्कस करते हैं। हमारे एक भाई हैं, उनका नाम साकिब है, और वो कहते हैं कि मेरा कारोबार सही सेट नहीं हो पा रहा। वो जॉब भी उन्होंने करने की कोशिश की है, फिर उसके बाद अपना भी काम करना चाहा है, लेकिन वो अभी मुतमईन नहीं हुए। तो इस हवाले से ज़रा कोई वजीफ़ा वगैरह बता दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबुल्लाह। जिस तरह आपने फरमाया कि कारोबार के हवाले से कोई मुश्किल का शिकार हैं भाई, उसके लिए सबसे पहले तो मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा कि जब भी हमें कोई मुश्किल, कोई परेशानी का सामना हो जी, उस वक़्त सबसे पहले हमें अल्लाह ताला की ज़ात से रुजू करना चाहिए। बहुत खूब फरमाया। जब हम अल्लाह की ज़ात से रुजू करेंगे तो फिर अल्लाह ताला की ज़ात भी हमारी तरफ मुतवज्जे होगी। और उसके बाद जो कारोबार के हवाले से सबसे बेहतरीन जो वजीफ़ा है, जो अक्सर मैं बताता भी हूँ और ये मुजर्रब वजीफ़ा है, सुभान अल्लाह, वो है ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन। सुभान अल्लाह। और इसका जो अमल है वो रोज़ाना हर नमाज के बाद एक तस्बीह है। एक तस्बीह हर नमाज हर नमाज के बाद नमाज पढ़ें बाजमात पंजगाना, ठीक है, और उसके बाद एक तस्बीह बैठ के आप इसकी ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन की पढ़ें। और जुमेरात को 1000 मरतबा एक बारगी पढ़ना है, यानी एक ही वक्त में बैठ के पढ़ना है। किसी भी वक्त पढ़ना है या कोई मखसूस वक्त हो सकता है? वक्त कोई हो लेकिन उसे मुख्तस कर लेना है, ठीक है, यानी रोज़ाना, यानी हर जुमेरात को एक ही वक्त में पढ़ना है, चाहे वो फजर के बाद हो, वो इशा के बाद हो, जिस वक्त वो फारिग होते हैं वक्त उस वक्त जब ये हम 1000 मरतबा पढ़ेंगे तो जो बाकी 5 नमाज़ों के साथ पढ़ना है वो पढ़ना है, ये उससे इजाफी पढ़ना है, ये जुमेरात की बरकत से इजाफी पढ़ना है। और इसकी कोई लिमिट हो कि इतने दिन पढ़ना है? इसे अपनी ज़िंदगी का वजीफ़ा बना लें। अच्छा, नहीं तो कम से कम जो है ये 41 दिन तो 41 दिन तो पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर हम सारी ज़िंदगी इसको पढ़ते रहते हैं, मामूल बना लेते हैं, हिर्ज़े जहाँ इसको बना लेते हैं, तो फिर इसके जो है वो बेहद फ़वाइद है उसके। कर्ज़ा हो, अगर कोई अपना माली मुआशी तौर पे अगर आदमी मुश्किलात का शिकार हो तो ये मुजर्रब वजीफ़ा है, इसे पढ़ना चाहिए, इससे अल्लाह ताला करम फरमाता है। ठीक है। अच्छा क़िबला, एक जहन में बात आती है कि कुरान पाक के अंदर मुश्किलात के हवाले से एक तरफ तो ये भी मिलता है कि वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात, कि हम अपने जो नेक बंदे हैं उनको आजमाएंगे,
پھر ایک طرف یہ بھی ہے کہ جو گناہوں کا جو سبب بنتا ہے، گناہوں کی وجہ سے مشکلات آتی ہے، تو ہم یہ کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے، کیسے ہم پہچانیں گے کہ یہ مشکل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کی وجہ سے ہے کہ صالح ہونے کی وجہ سے، اور کون سی مشکل جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے؟ تو اس حوالے سے ذرا بتائیے گا۔ اس کے لیے گزارش یہ ہے کہ وہاں پہ جو آزمائش ہے نا وہ اللہ کے نیک بندوں کی ہوتی ہے۔ اچھا، تو اب کوئی اپنے بارے میں یہ تو نہیں نا کہہ سکتا کہ میں بڑا نیک اصل اور پہ اللہ پاک تعالیٰ نے جو سینسر سسٹم نصب کیا ہوا نا انسان کے اندر، جیسے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ گناہ ہے، یہ برائی ہے اور یہ اچھائی ہے؟ ٹھیک ہے، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جس پہ تمہارا نفس، تمہاری ذات مطمئن ہو، تم کسی خلش کا، خدشے کا شکار نہ ہو، تو وہ نیکی ہے۔ وہ نیکی ہے۔ اور جہاں پہ جا کے تم تذبذب کا شکار ہو جاؤ، ڈگمگانے لگو، دل کانپے، طبیعت پہ بوجھ محسوس ہو، تو سمجھ جاؤ کہ وہ گناہ ہے۔ تو ہر انسان کو پتہ ہے، اللہ کے بعد، اللہ کے رسول کے بعد ہر انسان اپنی جان کو، اپنے کردار کو، اپنے اعمال کو، اپنے باطن کو بہتر طریقے سے جانتا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں۔ ہر بندے کو پتہ ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، دیکھیں ہم وظائف وغیرہ پوچھتے رہتے ہیں، اچھا ایک آدمی روزانہ 10,000 مرتبہ ایک وظیفہ کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، ہاں تو بالکل، کیا فرمائیں گے کہ کیا وہ وظیفہ فائدہ دے گا اسے؟ جو سب سے اصل بڑا وظیفہ ہے تو وہ نماز ہے۔ وہ تو پڑھ ہی نہیں رہا، بالکل۔ اصل چیز یہی ہے کہ تاثیر تب پیدا ہوگی، یہ نہیں کہ تاثیر نہیں ہے، تاثیر ہے، لیکن تاثیر کا تعلق جس چیز کے ساتھ ہے اس چیز کو ہم نے مؤخر کیا ہوا ہے۔ جو چیز پہلے ہے اسے ہم نے بعد میں رکھا ہوا ہے، اور جو چیزیں بعد میں ہم یعنی جو چیز روح ہے، روح کی حیثیت رکھتی ہے، ہم نے اس کو پس پش ڈال دیا ہے، بالکل۔ اور باقی جو معاملات ہیں اس کی طرف ہم چل دیے۔ یہ میں نے ویسے واقعی دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے شیخ یا ان کے پیر و مرشد یا کسی بھی صالح بزرگ سے وہ وظیفہ پوچھ لے تو وہ وظیفہ بڑی ادائیگی سے پڑھتے ہیں۔ ایسے ہی ابھی رات کا ایک واقعہ ہے، میں اور کچھ احباب ہم داتا صاحب حضور کی بارگاہ میں تھے، تو وہ انہوں نے وظیفہ وہ جو حاضری والا ہوتا ہے وہ سارا پڑھا اور نماز نہ پڑھی، تو میں بڑا حیران تھا۔ اور واقعی ہوتا ہے کہ ہم وظائف پہ زیادہ دھیان دیتے ہیں اور نماز پہ نہیں دیتے۔ تو اس چیز کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا، اصل پہ ہماری طبیعتیں جو ہے نا یہ کاہلی کا شکار ہو چکی ہیں۔ اچھا یہ نماز والی جو بات ہے نا، اس کے لیے میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ نمازی بندہ تب بنتا ہے جب کسی صالح کے پاس جا کے بیٹھنا شروع ہو جائے۔ ٹھیک ہے، جب کسی مرد درویش کے پاس جا کے بیٹھے گا نا، پھر اس کی ذات اور اس کا قلب جب اپنی تجلیات منعکس کرے گا اس کے قلب پہ جو سامنے بیٹھا ہے، تو پھر اس کا باطن جو ہے وہ مصفہ اور مجلہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ پھر اس پہ جب نماز چھوٹ جائے گی نا، اس پہ گراں گزرے گا کہ بھئی میری طبیعت پہ آج بوجھل پن ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ میری نماز تو نہیں چھوٹ گئی۔ بالکل، پھر اگر کوئی اسے روکنا بھی چاہے گا تو پھر وہ رکے گا نہیں۔ وہ اسی وجہ سے تو قرآن پاک میں فرمایا نا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ والے۔ تو جو لوگ اللہ کا ذکر دن اور رات کرتے ہیں ان کی صحبت میں بیٹھے، بہت خوبصورت آپ نے اشارہ فرمایا۔ اور وہ جو دوسرے جو پریشانیوں کی وجہ سے آتی ہے وہ اس کی طرف بھی تھوڑی سی روشنی ڈالی۔ پریشانیاں بس یہی ہے، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ سبحان اللہ۔ جو اچھائی ہے وہ اللہ کی طرف سے، اور جو برائی ہے وہ تمہارے نفس کا کیا کرتا ہے، تمہارا نفس جو کرتا ہے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ تو نفس امارہ کی اصلاح کب ہو؟ جب ہم مرشد کی بارگاہ میں بیٹھیں گے تو وہ ہمیں بتائے گا کہ آپ نے کس طریقے سے۔ اچھا ان کی صحبت میں بیٹھنا ضروری نہیں ہے کہ مرشد کچھ بتائے تو پھر ہے، ان کے پاس بیٹھنا ہی یہ انسان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں ہم الجلساء لا یشقى جلیسو، ان کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا، نیک بخت۔ دیکھیں نا جی اصحاب کہف کا جو کتا ہے، جی جی، ہاں جی، اس نے کوئی عبادت ریاضت تو نہیں کی، نہ وہ اس چیز کا مکلف تھا۔ اب اس کا ذکر قرآن میں کیوں آیا؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ اصل پہ ہم سطحی طور پہ مسلمان ہیں، ہم گہرائی میں نہیں جاتے۔ قرآن میں دیکھیں، قرآن کے پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، لیکن افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ تو قرآن جو ہے اس میں تدبر کرنا چاہیے۔ تو تدبر کب ہوگا؟ کہ جب ہم قرآن کے بارے میں سوچیں گے، اس میں غور و فکر کریں گے۔ جب غور و فکر نہیں کریں گے، صرف قرآن پڑھتے رہیں گے تو اجر تو ملے گا،
لیکن اصل فائدہ ہمیں تب ہوگا جب ہم اس پہ تحقیقی نظر رکھیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ بھئی اصحاب کہف کے کتے کو اگر اللہ تعالیٰ نے اتنا انعام عطا فرمایا ہے کہ اس کا ذکر قرآن میں ہے، ہاں جی، تو ہم لوگ کیوں نہیں پھر ان لوگوں کے پاس جا کے بیٹھتے کہ جن کے پاس بیٹھنا ہی فضیلت کا باعث بن جاتا ہے۔ تو جب ہم ان کے پاس بیٹھیں گے نا جی، پھر ہماری مسائل اور ہماری بلکہ یہ مشکلیں جو ہیں پھر مشکلیں لگتی نہیں ہیں، پھر مسائل لگتے نہیں۔ اصل پہ ہمیں جو مسائل کا شکار ہے نا ہم لوگ، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا داری میں کھوبے ہوئے ہیں۔ جب بندہ اللہ والوں کے پاس بیٹھتا ہے نا، پھر وہ بتاتے ہیں کہ الدنیا جیفت، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، کہ دنیا مردار چیز ہے۔ واہ، تو پھر وہ دنیا کی محبت دل سے نکال دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اس لیے میں یہ آپ کے وساطت سے، چینل کی وساطت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کے جو نوجوان ہیں، جہاں وہ موبائل استعمال کرتے ہیں، جہاں وہ دوسرا سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، دوسری تیسری چیزیں استعمال کرتے ہیں، وہاں یہ ضروری ہے کہ دیکھیں اور استخارہ کریں۔ یہ بھی استخارہ اس چیز کا کہ کسی مرد کامل کو تلاش کر کے اس کے پاس جا کے بیٹھیں تاکہ ظاہری باطنی طور پہ ہماری مشکلیں اور مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں۔ ہمارے ساتھ ناظرین ایک کالر موجود ہے۔ السلام علیکم۔ ہمارے ساتھ کالر جو ہیں وہ ڈراپ ہو چکے ہیں۔ قبلہ پیر صاحب، آپ جس طرح گفتگو فرما رہے تھے، ناظرین دیکھیں کہ پیر صاحب نے کتنی خوبصورت گفتگو فرمائی اور اشارہ فرمایا کہ ہم جو بزرگان دین ہوتے ہیں، جو اولیاء کرام ہوتے ہیں، جب ان کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں تو ہمارے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، وہ دور ہو جاتی ہیں۔ شاہ صاحب بھی ہمارے مرشد ہیں، اور آپ ناظرین آپ ضرور ہمیں کال کیجیے اگر آپ فیل کر رہے ہیں کہ کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی جو معاملہ ہے، کوئی بھی ایسی آرزو ہے جو آپ کی پوری نہیں ہو پا رہی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آرزو پوری ہو جائے، کاروباری معاملات کے اندر اگر آپ برکت چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی جاب کے اندر پریشانی جو پروموشن ہے وہ ہو، آپ کی جو جاب کے اندر پریشانیاں ہوتی ہیں، رکاوٹیں ہوتی ہیں، آگے نہیں بڑھ پا رہے ہوتے، اس حوالے سے بھی آپ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ پھر بچوں کے آج کل امتحانات ہو رہے ہیں، کچھ والدین امتحانات کی وجہ سے بہت پریشان ہوتے ہیں، بچوں کی وجہ سے بچے خود بھی پریشان ہوتے ہیں، تو وہ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ علامہ صاحب جو ہیں وہ ہمیں ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں اس کا حل بتائیں گے۔ اور جتنی پیاری آپ گفتگو فرما رہے تھے، یقین جانیے کہ دل چاہتا ہے کہ سنتے چلے جائیں۔ آپ گفتگو بھی سماعت کیجئے اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے مسائل بھی علامہ صاحب کے سامنے رکھیے۔ علامہ صاحب، آپ فرما رہے تھے قرآن پاک کو پڑھتے ہیں لوگ لیکن ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے، اس کو سمجھتے نہیں ہیں، تو اس کی کیا فضیلت ہے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا اور پھر سمجھ کے تحقیق کے ساتھ پڑھنا؟ دیکھیں نا جی، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بارہا مقام پہ یہی فرمایا ہے کہ کیا تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے، کیا تم تحقیق نہیں کرتے، تم سوچ و بچار نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سرسری طور پہ پڑھو نہیں ثواب سمجھ کے، بلکہ یہ جو نسخہ کیمیا اللہ نے اپنے محبوب کے توسل سے تمہیں عطا فرمایا ہے، اور یہ ایک آفاقی کتاب ہے، اس سے کچھ حاصل کرو۔ تو یہ جو دنیا ہے، دنیا کے سارے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کا ذکر قرآن کریم میں نہ ہو۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر میرے اونٹ کے ناک کی نکیل گم ہو جائے تو وہ بھی میں قرآن کی وساطت سے تلاش کروں گا۔ تو کیا وجہ تھی؟ وہ صحابہ کرام، اقبال نے کہا ہے نا، علامہ اقبال نے، کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ تو قرآن کریم کو جس طرح فرما رہے ہیں کہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور پھر اس میں غور و فکر کریں، اور پھر جہاں آپ 10 لائنیں پڑھتے ہیں اس میں سے کم از کم آدھی لائن پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت جنید بغدادی علماء کرام کو جمع کر کے فرماتے تھے، یا علماء سو ادو زکوٰۃ العلم، کہ اے علماء علم کی زکوٰۃ ادا کرو۔ تو آپ سے پوچھا گیا، حضور علم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، جو تم نے ہزارہا مسائل یاد کیے ہوئے ہیں اس میں سے چند مسائل پہ عمل کر کے بھی دیکھو۔ سبحان اللہ، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ ٹھیک ہے، بات اگر صرف علم کی ہے تو علم وجہ فضیلت تبھی ہوگا جب اس کے ساتھ عمل ہوگا۔ اگر عمل نہیں ہے تو پھر مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا۔ تو عمل جو ہے یہ
عمل بہت عمل سے ہی جو ہے عمل سے مطلب کیونکہ ہم استخارہ پروگرام کر رہے ہیں اور یہاں پر لوگ ہمیں اپنے مسائل پریشانیاں اور وظائف ہم سے پوچھتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ قرآن پاک کے بارے میں حکم دیا گیا کہ آپ اس میں تدبر کرو، آپ اس میں غور و فکر کرو، آپ اس میں تفکر کرو، تو کیا خود بھی بندہ غور و تفکر کر کے اس سے وظائف نکال سکتا ہے؟ کوئی ایسی آیت منتخب کر لے جو اپنے لیے، کیونکہ ترجمہ جب پڑھتے ہیں تو ہمیں محسوس تو ہو جاتا ہے کہ اس آیت کا مفہوم کیا ہے، اس کے شان نزول اس کا کیا ہے، لیکن کیا ہم وہاں سے وظائف خود بخود نکال سکتے ہیں؟ نکال تو سکتے ہیں، لیکن اجازت کا ہونا ضروری ہے۔ اچھا، ہاں جی، کسی جو بعمل بندہ ہے اس سے اگر اجازت لے لیں گے نا تو پھر وہ اس کا عمل، اس کا طریقہ کار جو ہے وہ ہمیں آسانی سے حاصل ہو جائے گا۔ مطلب یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی بھی ایک آیت ہے تو ہم اس کو معمول بنا لیں، جی، تو وہ پڑھنا شروع کر دیں جی کہ جی ہم فجر کے بعد یہ پڑھیں گے، ہمیں وہ آیت اچھی لگتی ہے، تو ہم اس کو ایک اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ کیا اجازت ضروری ہے؟ ہر صورت کے اندر ضروری ہے؟ صوفیاء کرام کا طریق رہا ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت کو اور اس وظیفے کو اس طرح کیا ہوا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد وہ سورۃ یاسین شریف کی تلاوت روزانہ بلا ناغہ، اور سورۃ الفتح کا آخری رکوع جو ہے وہ ظہر کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں۔ اچھا، اور عصر کی نماز کے بعد سورۃ النبا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، باقاعدہ کتب میں اس کا ذکر بھی ہے۔ اور مغرب کی نماز کے بعد سورۃ الواقعہ، اور عشاء کی نماز کے بعد وہ سورۃ الملک شریف کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو خود تلاوت کر لی جائے یا سن لیا جائے، اگر کچھ احباب نہیں پڑھے ہوئے قرآن پاک تو پھر وہ سن لیں، تو لیکن اسے جو ہے اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، تو اس سے بھی بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ قبلہ جس طرح آپ ابھی ذکر کر رہے تھے، تو بزرگوں کے جو معمولات ہوتے ہیں، جی، ہمارے بزرگ ہوتے ہیں، جس طرح میں سلسلہ قادریہ سے ہوں، آپ سلسلہ نقشبندیہ سیفیہ سے ہیں، تو اس طرح ہمارے جو بزرگ ہوں گے ان کے معمولات ہوں گے، تو ہم اب ان کے ماننے والے ہیں، تو جو ان کے معمولات ہیں، اگر ہمیں ان کی طرف سے اجازت نہیں ہے لیکن ہم نے ان کی زندگی سے پڑھا، فرض کرے کہ اب میں اس 2022 کا فرد ہوں اور میں 200 سال پرانی کوئی شخصیت ہو، تو اس کی زندگی پڑھتا ہوں، میں بڑا متاثر ہوتا ہوں، اور اس کی حیات سے میں کچھ ایسے وظائف دیکھتا ہوں کہ جس کے بہت سارے فوائد ہوتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے بھی وہ وظائف کرنے چاہیے، تو آیا کہ میں وہ اپنی زندگی کا معمول بنا سکتا ہوں یا نہیں بنا سکتا؟ بنا سکتے ہیں۔ تو اس میں تو اگر آپ اس کے حلقہ سلسلہ طریقت میں اگر آپ بیت ہیں تو گویا آپ کو اس کی اجازت ہے۔ اور بعض بزرگوں نے تو کتب میں اجازت دی ہوتی ہے کہ جو ہم نے تحریر کیا ہے یا ہمارا معمول رہا ہے، تو اگر آپ لوگ کر سکتے ہیں آسانی سے تو یہ عمل کریں، ہماری طرف سے اسے اجازت ہے۔ اور اگر کسی دوسرے سلسلے سے ہوں تو پھر وہ بزرگوں سے اجازت لے لینی چاہیے، وہ کسی ایسے بزرگ جو ان کی لڑی سے ہوں یا ان کے خانوادے سے ہوں، تو پھر اس سے اجازت لینی چاہیے۔ بالکل، کیونکہ وہ ان کے علوم کے وارث ہوتے ہیں، ان کے منصب پہ وہ فائز بیٹھے ہوتے ہیں ان کی گدی پہ، تو ان سے اگر آپ اجازت لے لیں تو وہ بھی ضرور انشاءاللہ فائدہ دے گی۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت۔ ناظرین، آپ گفتگو سماعت فرما رہے تھے، آپ ضرور ہمیں کال کیجئے، ہم آپ کی کالز کے منتظر ہیں۔ آپ کا یہ پروگرام آپ کا اپنا پروگرام ہے، آپ ضرور ہمارے ساتھ مسائل ڈسکس کریے۔ چلتے ہیں ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کی طرف، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام استخارہ اور میں ہوں آپ کا میزبان سید زین الرضا شاہ قادری۔ ناظرین، یہ پروگرام آپ کا اپنا ہے، آپ اس پروگرام کے اندر ہمیں لائیو کالز کرتے ہیں، میسیجز کرتے ہیں اور اپنے خطوط کے ذریعے ہم سے سوالات پوچھتے ہیں، اور یہاں پر موجود علماء و مشائخ ہمارے مسائل کا حل بتاتے ہیں، ہماری تشفی فرماتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ فیل کر رہے ہیں کسی بھی قسم کی بیماری ہو، کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، روحانی حوالے سے ہو، جسمانی اعتبار سے ہو، سر کا درد لوگوں کے سر میں رہتا ہے، بلڈ پریشر کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، جسم کے اندر جوڑوں کے اندر درد رہتا ہے، پھر اس طرح شوگر کا بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے، پھر اور بھی دیگر مسائل ہوتے ہیں جو ہم فیل کرتے ہیں، ہماری جسم کے اندر بہت سی بیماریاں ہماری زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں،
تو ناظرین کوئی بھی بیماری ہو, کوئی بھی پریشانی ہو, کوئی بھی تکلیف ہو, آپ ہمیں ضرور لائیو کال کیجئے. آپ جو ہے وہ اپنے ٹی وی کی سکرین پر ہمارا نمبر دیکھ رہے ہیں, وہاں سے آپ نمبر نوٹ کریں اور اپنا فون اٹھائیں اور ہمیں ضرور کال کیجئے. ہم آپ کی کال کے منتظر ہیں. اس کے علاوہ روحانی اعتبار سے بھی جادو ٹونے کا اثر ہو, کاروباری معاملات کے اندر بندش ہو, رشتوں کے حوالے سے پریشانی کا سامنا ہو, مناسب رشتہ نہ مل رہا ہو, یا پھر یہ ہوتا ہے کہ رشتے سامنے نظر آتے ہیں لیکن ہم فیصلہ نہیں کر پاتے کہ کون سا رشتہ ہمارے بچوں کے لیے یا ہمارے لیے مناسب ہے. اس تمام صورتحال کے اندر آپ ضرور ہمارے پاس آئیں, ہمارے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کریں اور استخارہ کروائیں, یہاں سے وظائف لیں. یہ پروگرام آپ ہی کے لیے کیا جاتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اس کو ہم جو ہے وہ کنڈکٹ کرتے ہیں. ناظرین آپ ضرور ہمیں کال کیجئے, ہم آپ کی کال کے منتظر ہیں. قبلہ شاہ صاحب, ہم وظائف ہی کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ بزرگ جو ہے وہ معمولات جو ہوتے ہیں ان معمولات سے وظائف لینا, پھر اسی طرح کتابوں کے اندر جو وظائف ہوتے ہیں اور جس طرح کے شمع شبستان ہے. پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے معمولات سے نکالی گئی ہے یا ان کے مریدوں نے ان کی طرف منسوب کی ہے؟ یہ کتاب آپ کی طرف منسوب ہے, لیکن بہتر بات وہی ہے جو پہلے میں نے عرض کی ہے. اچھا. کہ شمع شبستان کو بغیر اجازت کے, کیونکہ اس کے لیے سب سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ اس کی شرائط کیسی ہیں. اچھا. ترک جمالی, ترک جلالی, تو وہ جو شرائط انہوں نے بیان کی ہوئی ہیں, اگر کوئی اس پہ پورا اتر سکتا ہے تو ٹھیک ہے, پھر وہاں سے عملیات بھی شروع کر دے. اچھا. ورنہ خود بیمار ہونے کا خطرہ ہے. خود بھی. اچھا قبلہ, یہ جو تعویذات کی, وظائف کی اور عملیات کی زکوٰۃ بھی ہوتی ہے, یہ اس حوالے سے ذرا روشنی ڈالیے گا, ذرا تفصیلاً گفتگو اس پہ. جی, پھر وہ زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے نا, جو زکوٰۃ ہے اس کی, جو زکوٰۃ ہوتی ہے. اس سے ویسے اگر کوئی بندہ زکوٰۃ نہیں ادا کرتا تو اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ پھر وہ اس کی طبیعت پہ بوجھ بن سکتا ہے, اس کے لیے مسائل بن سکتا ہے, اس کی پریشانیوں کے اندر. ہاں جی, ایک آدمی کے بارے میں ہے کہ وہ کتاب کو مسلسل پڑھتے رہے بغیر اجازت کے. اچھا. تو پھر وہ پریشانی کا شکار ہو گئے. پریشانی کا شکار ہو گئے. تو مطلب یہ ہے کہ اجازت بھی لیں, پھر جو وظیفے کی زکوٰۃ ہوتی ہے وہ بھی ضرور ادا کریں. اچھا, اکثر میں نے یہ بھی محسوس کیا ہے کہ کچھ لوگ بڑے وظائف کرتے ہیں, بڑے اس طرح کتابوں سے پڑھ لیے, کتابوں کے شروع کے اندر اجازت بھی ہوتی ہے اور بھی سارے معاملات ہوتے ہیں, لیکن وہ پھر بھی پریشانیوں کا شکار رہتے ہیں. وہ ان کا ذہنی جو ٹینشن ہوتی ہے وہ بھی بڑھتی جاتی ہے. جو ان کے معاملات ہوتے ہیں پہلے اچھے چل رہے ہوتے ہیں, وظیفہ شروع کرنے کے بعد وہ سارا جو ہے وہ معاملات بھی ختم ہو جاتے ہیں. اگر کاروبار اچھا ہوتا ہے تو وہ بھی, گھر کے اندر بیماریاں بڑھ جاتی ہیں, پریشانیاں ہو جاتی ہیں. تو وہ میرے خیال سے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے, وظائف کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. اور ویسے جو زکوٰۃ ادا کرنا, اس حوالے سے بھی بتا دیجئے تھوڑا سا. ایسے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا, مال کی زکوٰۃ ادا کرنا. جی, مال کی زکوٰۃ ادا کرنا ہر اس مسلمان پہ واجب ہے, فرض ہے, کہ جو صاحب نصاب ہے. صاحب نصاب, جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا اس کی قیمت ہو, 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت ہو, اور مال تجارت جو کاروبار میں مال لگایا ہوا انہوں نے, اس پہ اگر سال گزر گیا, سونا, چاندی اور مال تجارت, ٹھیک ہے, جو مال بڑھنے والا ہے, جیسے کہ آپ نے پلاٹ لے کے رکھے ہوئے ہیں کہ ان کی قیمت بڑھے گی تو میں فروخت کر دوں گا, تو اب اس کا حساب کر کے اس کی زکوٰۃ دینا ہوگی. اس کی زکوٰۃ, ٹھیک ہے. جب 1 سال گزر جائے تو پھر اس پہ زکوٰۃ دینا, اور زکوٰۃ کی جو مقدار ہے وہ 2.5% ہے. یعنی 1 لاکھ روپے کے پیچھے 2500 روپے زکوٰۃ بنتی. تو اور زکوٰۃ کا جو عرصہ ہے وہ قمری سال, یعنی چاند کی تاریخ کے حساب سے جو ہے آپ خیال کریں کہ پچھلے سال ماہ رمضان میں میرے پاس اتنے پیسے تھے کہ میں صاحب نصاب تھا. درمیان سال میں آ کے اگر قیمت کم بھی ہو گئی ہے اس کا اعتبار نہیں ہے, آخر میں پھر ماہ رمضان میں آپ جو ہے پھر صاحب نصاب ہو گئے ہیں تو پھر آپ کو زکوٰۃ دینا لازم. اصل میں یہ اس مسئلے کی طرف آنے کی وجہ یہ تھی کہ اکثر لوگ جو ہے, بلکہ بہت زیادہ لوگ, وہ رمضان کے اندر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. تو پھر جب رمضان گزر جاتا ہے تو اس بات کو بھول جاتے ہیں. تو رمضان کے اندر فضیلت ہے, بہت زیادہ فضیلت ہے زکوٰۃ ادا کرنے کی, تو باقی جو مہینے ہیں ان کے اندر بھی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. تو اس حوالے سے کیا بتاتے ہیں, ناظرین کو کیا پیغام دیتے ہیں آپ؟ زکوٰۃ تو سال میں 1 مرتبہ ہی ہے. اچھا. باقی تو ہیں صدقات. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. وہ صدقہ جو ہے وہ آپ کسی مہینے بھی کر سکتے ہیں, اللہ توفیق دے آپ روزانہ بھی کر سکتے ہیں.
الصدقہ رد البلا، صدقہ جو ہے یہ. اور جب یہ جادو ٹونے کا کوئی اثر ہوتا ہے تو اس پہ بھی مشائخ بتاتے ہیں کہ آپ صدقہ دیں. صدقے کی وجہ سے بہت ساری مصیبتیں ٹل جاتی ہیں. اور دینے کے بعد پھر یہ بھی ہے کہ حقدار تلاش کر کے دیں. حقدار تلاش کر کے دیں. جو حقدار ہے، جیسا کہ آپ دیکھیں باہر کھڑے ہوتے ہیں بھیک مانگنے والے، تو ان میں بہت سارے لوگ حقدار نہیں ہوتے، یہ کاروباری لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ کا جو صدقہ ہے وہ اس کا مصرف یہ لوگ نہیں ہیں. آپ اپنے دائیں بائیں دیکھیں، اپنے محلے میں دیکھیں، اپنی گلی میں دیکھیں کہ جو بندہ آپ کو لگتا ہے کہ حقدار ہے، سفید پوشی کا بھرم ہے، آپ اسے خاموشی سے دے دیں. یا جو مدارس دینیہ ہیں جہاں پہ بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں قرآن و حدیث کی، تو وہ بہترین مصارف ہیں آپ کے زکوٰۃ، آپ کے صدقات اور دیگر خیرات کے، کہ آپ وہاں پہ 2 اجر ہیں. ایک تو آپ کا صدقہ ادا ہو جائے گا، اور دوسرا وہاں پہ جو بچے طلباء دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کا حصہ ڈل جائے گا. اگر کوئی کسی طالب علم کو قلم لے کے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ بہت سارا اجر مرتب فرماتا ہے. سبحان. تو یہ جو چیزیں ہیں، ہم اصل پہ میں ذاتی طور پہ یہ چیز سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو مسلمان ہیں نا آج کل، وہ کہتے ہیں بچہ بغل میں ڈھنڈورا شہر میں. جو چیزیں جن وجہ سے ہماری مشکلات دور ہو سکتی ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، اور پھر گلی گلی ہم جو ہے پریشان پھر. تو نماز کو لازم پکڑیں، نماز کو تلاوت قرآن کو لازم پکڑیں، اور اپنے جو آپ کے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کا معاملہ ہے نا، اسے سیٹ کر لیں. میں سمجھتا ہوں کوئی بھی مشکل آپ کی زندگی میں نہیں آئے. کچھ لوگ ہمارے حقوق اللہ تو پورے کرتے ہیں لیکن حقوق العباد کا خیال نہیں رکھتے، بلکہ وہ جو حقوق اللہ پورے کرنے والے ہوتے ہیں انہوں نے دوسروں کی زندگی اجیرن بنا دی ہوتی ہے. وہ جس سلقہ میں ہوتے ہیں، اگر گھر کے اندر ہیں تو گھر والوں کو انہوں نے پریشان کیا ہوتا ہے، اور اگر وہ دوستوں کے اندر ہیں جہاں جائیں گے سارے لوگ وہ جو ہے وہ تنگ کیا ہوتا ہے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک متقی شو کروانے کی ایک ان کو عادت ہوتی ہے، اور دوسروں کو بھی ترغیب دلانی چاہیے، لیکن لوگوں کو بہت زیادہ تنگ کرنا، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ کسی کو نیچا نہیں دکھانا چاہیے. ٹھیک ہے. کسی کو نیچا نہیں دکھانا چاہیے، بلکہ آپ اگر 5 پڑھتے ہیں کوئی 1 بھی نہیں پڑھتا، پھر بھی آپ اسے یہ نہ کہیں کہ تو مجھ سے بدتر ہے. ہو سکتا ہے اسے کل ہی توفیق ہو جائے اور اللہ نہ کرے ہم سے توفیق لے لی جائے. سبحان اللہ. لکھا ہے صوفیاء کرام. اسی لیے کسی کو بھی اپنے سے بدتر اور نیچے نہیں سمجھنا چاہیے. دیکھیں نا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ مبارکہ ہے وہ آپ کے اخلاق کریمانہ تھے، آپ کے عمدہ اخلاق تھے. ہاں جی، میں پڑھ رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ گلی میں یا بازار میں باہر تشریف لاتے تھے تو گلی کوچوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو حضور سلام فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. آج ہم اپنی زندگی دیکھیں، ہم نے کبھی بچوں کو آگے بڑھ کے سلام کیا؟ تو پھر وہ بچے بھی حضور کے دیوانے ہو جاتے تھے. تو یہ حضور کا اخلاق تھا. تو ہم لوگ جو ہے وہ پڑھتے تو ہیں اور لوگوں کو سناتے ہیں، لیکن ہمارا اپنا عمل ٹھیک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ اس دین کو پہلے اپنی ذات پہ اپلائی کرنا چاہیے، اپنی ذات پہ لاگو کرنا چاہیے. پھر میں کہتا ہوں، اور یہ حقیقت ہے، کہ پھر آپ کو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، لوگ آپ کو دیکھ کے ہی اپنی زندگی کو تبدیل کرنا شروع کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، ناظرین ہم ان کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہاں جی، وعلیکم السلام. جی بہن کون اور کہاں سے؟ جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں ہمیں رب العالمین اپنی دعائیں ہمیں سکھا رہا ہے. انبیاء کرام کی دعائیں درج ہے، فرشتوں کی ملائکہ کی دعائیں درج ہے. اگر ہم اسے پڑھ رہے ہیں تو ہمیں کسی سے اس کی اجازت دینے کی ضرورت ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کی ضرورت ہے. اس کے طرف سے پلیز روشنی ڈال دیں، طریقے سیریس ہو جاتے. جی بہن بہت شکریہ، ہم ابھی پوچھ کے دیتے ہیں. علامہ صاحب وہ کہہ رہی ہیں کہ جو قرآن پاک کے اندر دعائیں ہوتی ہیں بزرگوں کی، جو انبیاء کرام ہیں ان کی، اور ملائکہ کی جو دعائیں ہیں، تو کیا ان کے لیے بھی ہمیں اجازت اور زکوٰۃ کی ضرورت ہے؟ زکوٰۃ کے حوالے میں تو میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن اجازت جو ہے وہ جیسا کہ اب ایک دعا ہے جو حضرت جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے، سبحان اور ہماری نماز کا وہ حصہ ہے. سبحان ٹھیک ہے، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. اور چہل ربنا جو ہے یہ بھی قرآن میں ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. ان کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے. جو دیگر جو وظائف ہوتے ہیں
ان کے لیے کسی ایسے آدمی کی اجازت آپ لے لیں جو کہ اس آیت کا عامل ہو، جو اس کا عامل ہو۔ قرآن جو ہے یہ سب کے لیے شفا ہے، یہ سب کے لیے رحمت ہے، تو آپ جتنا آپ اسے کثرت سے پڑھیں گے، اور یہ جتنی بھی دعائیں ہیں یہ باعث تبریک ہو سکتی ہیں، ہم ان کو برکت حاصل کرنے کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن تو ہے ہی برکت ہی برکت، بالکل شفا۔ جس طرح آپ نے پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ ہم جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں ہم ان کے پیروکار ہوتے ہیں اور ان کے ہم وظائف سے حصہ لے سکتے ہیں، جی بالکل، تو انبیاء تو ہم ان کے ہی پیروکار ہیں، تو ہم ان کی جو بھی دعا ہوگی، جو بھی معمولات ہیں، کیوں نہیں حصہ لے سکیں گے۔ یہاں پر قبلہ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، چلتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، کون اور کہاں سے؟ میں روبینہ لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ جی بہن، پرانی آپ کی دیکھنے والی ہوں، پروگرام نوٹس۔ بہت شکریہ۔ میرے گھر کے حالات اچھے ہونے کی کتنا ٹائم ہے؟ میں جولائی اگست تک سوچ سکتی ہوں، اور دوسرا یہ کہ میرے رینٹ کے لیے گھر میں مجھے جانا چاہیے کہیں یا نہیں جانا چاہیے؟ اچھا، یہ دو چیزیں مجھے بتائیں۔ گھر کے حالات آپ کے ٹھیک نہیں ہو پا رہے؟ جی شکریہ۔ بہن آپ کو میری آواز آ رہی؟ جی جی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کے حالات جو گھر کے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہے، اور کب سے آپ کو یہ فیل ہو رہا ہے یہ جو مسائل درپیش ہے؟ ہم کالر جو ہیں وہ ان کی کال ڈراپ ہو چکی ہے، کہ پھر سب بتا دیجئے گا کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے جو ہیں وہ گھر کے حالات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہے، تو اس حوالے سے ذرا بتائیے گا۔ ان کی آواز کلیئر نہیں تھی، انہوں نے دو باتیں شیئر کی۔ آپ دوسری بات بھی پھر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو پہلی جو بات ہے، اب ان سے یہ پوچھنا تھا کہ وہ کس طرح کے مسائل کا شکار ہیں۔ اکثر یہی ہوتا ہے گھریلو ناچاکیاں اور یا کاروباری معاملات کے اندر بندہ سٹیبل نہیں ہو پا رہا، تو اس حوالے سے ہی ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے جو ہے وہ استغفار شریف بتاتے ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں، ٹھیک ہے؟ استغفار شریف پڑھیں، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک رکھیں، حسن سلوک رکھیں، اس کے ساتھ گھر میں بہت برکتیں آتی ہیں۔ اور دیکھیں آج کل معاشرے میں آپ دیکھ رہے ہیں نا، جی جی، کہ میرا جس کے ساتھ کوئی خاص تعلق ہے تو پھر میں نے اس سے رابطہ رکھنا ہے۔ بصورت دیگر ہم کسی کو فون کرنا اور اس کی خیریت دریافت کرنا بھی پسند نہیں کرتے، چاہے وہ ہمارے عزیز رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ تو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد ہے، صل من قطعک واعف عمن ظلمک، کہ وہ تیرے ساتھ توڑے تو اس کے ساتھ جوڑ، وہ تجھ پہ ظلم کرے، زیادتی کرے، تو اسے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر۔ یہ باتیں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی پھر رحمت برسا کرتی ہے اور انسان کے حالات بہتری کی طرف آ جاتے ہیں۔ میری بہن، آپ نے جو سوال کیا تھا وہ مکمل ہماری گفتگو نہ ہو سکی اور کال ڈراپ ہو چکی ہے۔ اگر آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں اور مجھے سن رہی ہیں تو آپ مجھے دوبارہ کال کیجئے، اور ہم دوبارہ جو ہے وہ علامہ صاحب کے سامنے آپ کا مسئلہ رکھتے ہیں۔ در حقیقت آپ کی آواز جو تھی وہ کلیئر نہیں آ رہی تھی، تو اس لیے ہم مکمل طور پہ آپ کی بات کو سمجھ نہیں پائے، تو براہ کرم دوبارہ ہمیں کال کیجئے تاکہ ہم تفصیل سے جو ہے وہ علامہ صاحب سے آپ کے مسئلے کا حل پوچھیں۔ علامہ صاحب، یہ جو آج کل گرمی بہت زیادہ ہے تھر کے اندر اور چولستان کے اندر، بہت ہی زیادہ گرمی کی شدت ہے، جانور مر رہے ہیں، لوگ بہت پریشان ہیں، تو ان کے لیے جو ہے وہ جو لوگ ہیں ان کے لیے کوئی وظیفہ کہ بارش ہو جائے، یا وہ جو گرمی کی جو تپش ہے اس حوالے سے کوئی کمی آ جائے، یا جس طرح ہم لاہور کے اندر ہیں یا اور بھی دیگر شہروں کے اندر بھی ہم معاملات فیل کرتے ہیں، گرمی کی شدت، بارش بہت لوگ چاہتے ہیں، تو بارش کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ وظیفہ بھی ہے لیکن ایک عملی کام بھی ہے بارش کے لیے۔ سبحان اللہ۔ ہم اپنے بچپن میں دیکھتے تھے، بزرگ کہتے تھے جب بارش نہیں آ رہی نا تو پھر کچھ پکا کے غرباء میں تقسیم کیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ آج وہ چیزیں کیوں نہیں ہیں؟ غریبوں کے لیے دسترخواں، وہ تو بات دور کی ہے، زکوٰۃ کی جیسے آپ بات فرما رہے تھے، لوگ زکوٰۃ جو فرض ہے وہ ادا نہیں کرتے، ٹھیک ہے، مال جمع کرنا چاہتے ہیں
تو یہ اللہ تعالیٰ تب راضی ہوتا ہے جب ہم اللہ کی مخلوق کو کھلائیں گے۔ بہت خوب فرمایا۔ ہمارے ساتھ کالر موجود ہے۔ السلام علیکم۔ ابھی میں نے آپ سے بات کی، جی بہن، آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئی اور کال ڈراپ ہو گئی تھی۔ جی جی، میں نے دوبارہ کال ملایا۔ بات یہ تھی کہ آپ بات کافی میری سمجھ گئے تھے، گھر کے حالات کس طرح سے تھے خراب، اور میں نے یہی کہنا تھا کہ ہمارے گھر میں تنگ دستی اور کوئی نہ کوئی پرابلم جسے کہتے ہیں نا، جی جی، بچوں کی ہو گئی، شوہر سے ہو گئی، یا بیٹی کے گھر والے کا کوئی پرابلم ہو گیا۔ آپ کی شادی کو تقریباً ٹینشن ٹائپ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک لگا رہتا ہے۔ اس ٹائپ کے مسائل ہیں جو کہ ختم نہیں ہونے پا رہے، ایسا لگتا ہے گری جاتے کہیں سکون اور سکھ سے ہم بیٹھتے نہیں ہیں۔ ویسے آپ کی شادی کو کتنی دیر ہو چکی ہے؟ کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کب یہ ختم ہوں گے، میں نے یہی پوچھا تھا۔ ٹھیک ہے، اور آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ میری والدہ کا نام اگر پوچھ رہے ہیں، مجھے آواز تو کم ہے، جی جی، سلطانہ ہے ان کا نام۔ جی ٹھیک ہے، آپ کی شادی کو کتنی دیر ہو چکی ہے؟ میرے تو ماشاءاللہ 40 ایئر سمجھ لیں۔ ماشاءاللہ۔ اور جی ٹھیک ہے، اور دوسرا مسئلہ جو آپ نے پوچھا تھا وہ کیا تھا؟ بیٹی کا میں نے بتایا تھا، شوہر کا موڈ بھی کچھ ٹھیک نہیں رہتا، چڑچڑا پن ہے، زبان ان کی مجھ سے بڑی تیز چلتی ہے۔ بیٹی کے ہاں جائے، شادی ہوئی ہے اس کی، تو اس کا بھی پرابلم یہی ہے۔ اچھا، کہ اس کا شوہر جو ہے وہ بھی کسی مزاج کا خراب ہے، تو اس طرح ٹھیک ہے۔ ان کی اسی طرح کی آپ کی جو بیٹی ہیں ان کا نام بھی بتا دیجئے، اور ان کے شوہر اور ان کے والدہ۔ ان کا نام نور العین ہے۔ جی ٹھیک ہے، اور ان کے شوہر کا نام؟ جی، تو پلیز مجھے کچھ بتائیں کہ یہ کب تک ٹھیک ہوگا۔ نور العین کے شوہر کا نام کیا ہے جی؟ جی میں نے کہا نور العین کے شوہر کا نام کیا ہے، اور ٹی وی کی آواز بھی بند کر دیجئے، اپنے ٹی وی کی آواز جو ہے وہ بند کر دیں۔ اچھا جی، جی جی، نور العین کے شوہر کا نام کیا ہے؟ بیٹی کے شوہر کا نام؟ جی جی، ہارون سراج۔ اور ان جی ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے ہیں جی۔ قبلہ پھر ایک تو یہ ہے کہ ان کے گھر کے اندر جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ مسائل تنگ دستی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ معاملات اتفاق نہیں ہو پاتا، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی جو صاحبزادی ہے ان کے شوہر بھی تھوڑے سے اسٹرکٹس ہیں، ان کے ساتھ بھی ان کی سیٹنگ نہیں ہو پا رہی، تو اس حوالے سے ذرا ان کو بتا دیجیے۔ ان کی بیٹی کے حوالے سے میں وظیفہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ یا عزیزو پڑھیں، یا عزیزو 313 مرتبہ پڑھ کے کم از کم وہ اپنے شوہر کی طرف پھونک ماریں، اس کے ساتھ ان کا دل جو ہے وہ اس میں رحم پیدا ہوگا، اور اپنی بیوی پہ وہ مہربان ہوں گے۔ اور دوسرا ایک عمل یہ بھی ہے کہ اپنی بیٹی اور صاحبزادی سے کہا جائے کہ شوہر کی زیادہ خدمت کریں، زیادہ خدمت کریں، اور اس سے بڑا عمل یہ ہے کہ اپنے شوہر کے والدین کی خدمت کریں۔ ٹھیک ہے، جب یہ چیزیں ہمارے گھر میں آئیں گی نا جی، پھر ہمارے مسائل نہیں رہیں گے۔ ٹھیک ہے، میں ذاتی طور پہ یہ کہتا ہوں کہ جب بہو رات کو اپنے شوہر کو ساتھ لے کے 10 منٹ کے لیے اپنی ساس اور اپنے سسر کے پاس جا کے بیٹھے، اور صرف انہیں اتنا ہی جا کے پوچھ لے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں واللہ بخدا کہ وہ آپ سے بہت راضی ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ بزرگ جو ہوتے ہیں نا، جب اخیر عمر میں چلے جاتے ہیں تو انہیں محبت کی ضرورت ہوتی ہے، انہیں اٹینشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ صرف 10 منٹ جا کے بیٹھیں اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ کتنا مہربان ہوتا ہے۔ اور جو گھر میں مشکلات ہیں، تنگی کا شکار ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جتنی توفیق دی ہے اللہ کے راستے پہ خرچ کریں۔ ٹھیک ہے، اور ڈیلی کی بنیاد پہ کریں، چاہے روزانہ آپ 10 روپے دینا چاہتے ہیں نا تو روزانہ کی بنیاد پہ دیں۔ جب اپنے مال میں سے آپ اللہ کے راستے پہ دینا شروع کر دیں گے تو آپ کے مسائل اور آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ وظیفہ پہلے میں نے بتایا ہے کہ استغفار کی کثرت کریں، استغفار کی کثرت کریں گے تو انشاءاللہ اس سے وظیفہ ذرا دوبارہ اگر ریپیٹ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ اس کی تقریباً کتنی تسبیحات؟ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں، ایک تسبیح پڑھیں، ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں، سبحان تو انشاءاللہ بہت سارے فوائد حاصل ہیں۔
بہت خوبصورت۔ ناظرین دیکھیے کہ علامہ صاحب نے کتنا خوبصورت وظیفہ بتایا ہے کہ استغفار پڑھیں اور پھر دیکھیے گا کہ آپ کے گھر کے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہوں گے۔ یہ واقعی بات جو ہے وہ علامہ صاحب کی 100% درست ہے، اس لیے کہ احادیث کے اندر اس کی طرف بہت زیادہ توجہ دلائی گئی ہے، بہت زیادہ بتایا گیا ہے کہ آپ کثرت استغفار کریں، کثرت استغفار کریں۔ اکثر و بیشتر معاملات جو ہے وہ کثرت استغفار ہی کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں، اور جو ہلکی پھلکی پریشانیاں ہوتی ہیں جو ہماری جو ٹینشنز ہوتی ہیں، ہماری جو پریشانیاں ہوتی ہیں، ہمارے جو معاملات ہوتے ہیں، وہ یہ بھی اسی وجہ سے بھی ہوتے ہیں کہ ہم استغفار نہیں کرتے۔ جو ہمارے گناہ ہوتے ہیں، صغیرہ گناہ ہو گئے، کبیرہ گناہ ہو گئے، تو ان کا وبال جو ہوتا ہے وہ ہمارے اوپر پڑتا رہتا ہے اور پھر ہم پریشانیوں کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آخر پہ میں حضرت علامہ صاحب کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ اللہ آپ اس پروگرام کی زینت بنے، تشریف لائے، صمیم قلب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین ہمارے جو پروگرام ہے اس کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ کل انشاءاللہ اسی ٹائم پر اسی جگہ پر ہماری ملاقات ہوگی۔ آخر پہ میں علامہ صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم حصل مرادنا، اللہم یسر امورنا، اللہم حلل مشکلاتنا، اللہم انزل علینا الرحمة والبرکة والمغفرة، اللہم سلم ایماننا وسلم دیننا وسلم اسلامنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یا رب العالمین، ہم تیری بارگاہ میں ملتجی ہیں، اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے یا اللہ ہر مسلمان کے مسائل کو یا اللہ جو پریشانیاں ہیں انہیں دور فرما۔ بالخصوص تھر میں جو بچے پیاس سے بلک رہے ہیں، بڑے بلک رہے ہیں، حتیٰ کہ جانور بھی یا اللہ پیاس سے مر رہے ہیں، اپنے پیارے محبوب کے صدقے میں یا اللہ باران رحمت نازل فرما، ان کے لیے پانی کی کوئی سبیل اور کوئی راستہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب مسلمانوں کے حال پہ خصوصی رحم و کرم فرما۔ اوفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔